إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صفی ہے صفی صحیح ہے. کہاں تک پڑھا تھا ہم نے لاسٹ؟ بس کتاب آج نہیں ہے. کتاب ہے آپ کے پاس؟ کتاب فرسٹ ایئر کی عقیدہ علی کتاب ہے. بلکہ میرے پاس موبائل میں ہے. منع کرتے ہیں اس کو. موبائل میں ہے. رکھ لیں. پیج نمبر 41 میں ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے. شفاعت ہو یا سفارش ہو، یہ دونوں ایک ہی کانسیپٹ ہے. شفاعت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا غیر نبی کا یعنی نیک صالحین شہداء کا اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کوئی کسی غیر کے لیے فائدہ طلب کرنا. شفاعت کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے کے لیے فائدہ طلب کرنا آخرت میں. یہ شفاعت کی ڈیفینیشن ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ اس کو ڈسکس کیا تھا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں دوسری ٹائپس آف شفاعت میں جاؤں، شفاعت کا حکم یعنی شفاعت برحق ہے، آخرت میں واقع ہونے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ شہداء صالحین ملائکہ یہ سب جو ہے وہ اللہ کے ہاں مومنوں کے لیے شفاعت کریں گے. شفاعت کا اقرار اور شفاعت کو ماننے والوں کے حساب سے لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. شفاعت کا اقرار کرنے والے یا شفاعت کا عقیدہ رکھنے والے، اس اعتبار سے لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، یہ جو ہے وہ مڈل پاتھ ہے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں شفاعت کو ماننے والوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اس طرف جو ہے وہ معتزلہ اور خوارج ہیں، اس طرف جو ہے وہ مشرک ہیں. اچھا چل رہا ہے مارکیٹ. اور مڈل وے میں اہل السنہ ہے، اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل السنہ والجماعہ، سارے ایک ہی نام ہے. معتزلہ اور خوارج جو ہے وہ آخرت میں شفاعت کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو
उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। इसीलिए खवारिज ने सहाबा की तकफीर की थी, सहाबा को काफिर कहा था। ठीक है, खवारिज सहाबा के दौर से ही पैदा हो गए थे और इन्होंने सहाबा को काफिर कहा था। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद भी खवारिज ने किया था। तो खवारिज का जो मसला है वो ये है कि वो उनका मानना है कि जो शख्स गुनाह कबीरा करता है वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब दारा इस्लाम से खारिज हो गया तो फिर जन्नत में वो कभी भी नहीं जा सकता, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नुम में जाएगा। नहीं, इस हाल में, यानी गुनाह कबीरा के हाल में, यानी गुनाह कबीरा कर लिया तो अब वापस कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये शफाअत को नहीं मानते। और ये जो है, ये एक्सट्रीम जो है, शफाअत को इतना ज्यादा मानती है, यानी एग्जैजुरेट करती है मानने में। ये एक्सट्रीम तो ये है ना कि जो शफाअत बरहक है उसको भी नहीं मानती। ये एक्सट्रीम वो है कि जो शफाअत नहीं है उसको भी मानती है, यानी बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करती है। यानी ये वो मुशरिक हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। अच्छा, इनका ये शफाअत को कैसे मानते हैं? ये ऐसे मानते हैं कि हम अमल करें ना करें, बस हम अपने जिससे हमने शफाअत की उम्मीद लगाई हुई है, हम बस उसको राजी कर दें और उसके करीब हो जाएं, उसका तकर्रुब हासिल कर लें। ठीक है। मुशरिक शफाअत को कैसे मानते हैं? मुशरिक शफाअत को ऐसे मानते हैं कि जिससे हमें शफाअत की उम्मीद है, जिससे हमें शफाअत की उम्मीद है, बस उसको मैं खुश कर दूं और उसको मैं राजी कर लूं, उसके नाम पे नजर नियाज कर लूं, उसके आगे माथा टेक दूं, उसका तकर्रुब हासिल कर लूं, उसको मैं पूज लूं, उसको मैं वर्शिप कर लूं, तो आखिरत में मुझे वो बचा लेगा। कुरान में आता है फला तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन। कुरान में देखें दो तरह की चीज बयान आते हैं कुरान और हदीस में। एक मुतलक शफाअत की नफी आती है, बल्कि आप यूं कर लें, शफाअत की नफी। जैसे अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, उनको सिफारिश करने वालों की शफाअत कोई भी फायदा नहीं देगी। ठीक है। इसी तरह और भी जगह पर है कि अमल कर लो इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि ला बैउन फीहा वला खुल्ला वला शफाअ, कि ना उस दिन कोई कारोबार होगा, तिजारत होगी, ना उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी और ना कोई शफाअत काम आएगी। तो कुरान में एक जगह तो शफाअत की नफी है कुरान और हदीस में, और एक जगह शफाअत का इस्बात भी है। जिस शफाअत की नफी है वो मुशरिकों वाली शफाअत है। बोर्ड नजर नहीं आ रहा, कैमरा थोड़ा सा सही करने। हाँ, और बस। कुरान और हदीस में शफाअत की नफी भी आई है और शफाअत का इस्बात भी आया है, यानी शफाअत को साबित भी किया गया कुरान और हदीस में, और शफाअत की नफी भी आई है। ठीक है। शफाअत की नफी जैसे कि फला तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, शाफिईन की शफाअत इन काफिरों को और मुशरिकों को कोई फायदा नहीं देगी। तो जहां पे शफाअत की नफी आई है वो मुशरिकों वाली शफाअत है। जहां पे शफाअत का इस्बात आया है वो अहलुस सुन्नह की शफाअत है, जिस शफाअत को अहलुस सुन्नह मानते हैं। अब मसला ये हुआ कि जहां पे कुरान ने नफी ली शफाअत की, वो आयात मुअतज़िला और खवारिज ने उठा ली और कहा कि देखें कुरान में तो है कि शफाअत है ही नहीं। तो सिर्फ चेरी पिक किया उन आयात को और एक मुतलक जनरल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आखिरत में शफाअत होनी ही नहीं है।
جتنے بھی گمراہ فرقوں کا طریقہ دیکھو گے آپ، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، قدریہ، معتزلہ، کلابیہ، خوارج، شیعہ، رافضی، جتنے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دلیل نہیں دیتے اپنی بات کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیری پک کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے ایک آیت کو لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، بعض قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے اور اس کو اپنے مدعا کے لیے استعمال کریں گے اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے، بعض دوسری کو چھوڑ دیں گے. تو معتزلہ اور خوارج نے بھی یہی کیا کہ جہاں پر قرآن کی شفاعت کی نفی آئی وہ اپنے مقصد کے لیے لے لیا، اور جہاں پہ اس بات آیا، اتنی متواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں شفاعت کے بارے میں، اس کو نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو وعید میں بھی خوارج اور معتزلہ نے یہی کیا کہ جہاں پر گناہ کبیرہ کی شدید وعید آئی ہے اس کو لے لیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کبیرہ کرنے کی حالت میں مر گئے، تو وہاں وہ والی آیات نہیں اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اہل السنہ جو کہ بیچ کا گروہ ہے، جو کہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، اہل السنہ ہمیشہ مڈل پاتھ، امتم وسطا، قرآن میں یہ وصف ذکر ہے، وسط، بیچ کو، بیچ والی امت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امتم وسطا کہا ہے قرآن میں، مڈل وے، نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، نہ اس ایکسٹریم پہ نہ اس ایکسٹریم پہ، ہمیشہ آپ دیکھیں گے بیچ میں اہل السنہ ہوتا ہے، مڈل پاتھ، بیلنسڈ پاتھ. ٹھیک ہے، تو اچھا اہل السنہ کی شفاعت کون سی شفاعت کو مانتے ہیں جو کہ احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ کہ جہاں پہ شفاعت کی نفی ہے، مراد اس سے وہ ہے چاہے شافع یعنی شفاعت کرنے والا کتنی ہی عظیم ہستی کیوں نہ ہو، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں، تو اس کی مجھے اجازت مل گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں، اتنی ماں سے زیادہ اور قریب رشتہ کون سا ہوتا ہے، تو ماں کے لیے بھی شفاعت، استغفار کیا ہے، شفاعت ہی ہے نا، تو ماں کے لیے بھی استغفار کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی. اسی طرح جو ابو طالب ہیں، کتنی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا ڈیفینڈ کیا، لیکن کیا کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بچا سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. سب سے ہلکا عذاب ان کو اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ان کو ڈیفینڈ کیا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس امت کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، اور وہاں پہ ایکسیپشن لا دی، اللہ یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قیامت والے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت والے دن رسوا نہیں کرے گا، اور میں اپنے باپ کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک جانور کی شکل میں بدل دیں گے، اور پھر اس کو اس جانور کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. تو یعنی یہ کہ مشرک کے حق میں جو ہے وہ شفاعت نہیں ہو سکتی، چاہے شافع جتنی بھی بڑی ہستی ہو. تو لہٰذا یہ جو مشرک کہتے ہیں کہ ہم نبی کو خوش کر دیں، ہم علی کو خوش کر دیں، ہم غوث پاک کو خوش کر دیں، اور ہم جس بڑی ہستی کو خوش کر دیں اس کے نام پہ نظر و نیاز کر لیں، اس کے دن منا لیں، لیکن اگر وہ مشرک ہے
تو اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے قیامت والے دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی جو دل سے توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوگا. تو اہل السنہ کی جو شفاعت ہے اس میں 2 شرائط ہیں. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی کلاس میں, آپ نہیں تھے. اس کی 2 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ شافع اور مشفوع لہو. شافع کون؟ سفارش کرنے والا. مشفوع لہو وہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے. شافع اور مشفوع لہو سے اللہ راضی ہو. اللہ کب راضی ہوگا؟ راضی بات ہے جب توحید پر ہوگا. تو شافع اور مشفوع لہو دونوں توحید پر ہوں. اور دوسری شرط جو ہے وہ اللہ کا اذن ہو شفاعت کے لیے. اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو شفاعت بھی واقع نہیں ہوگی. تو اذن ہونا چاہیے شفاعت کے لیے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن إلا یہ کہ اللہ جس کے لیے اجازت دے وَيَرْضَى اور اس سے راضی بھی ہو. یہ 2 شرائط اس آیت سے لی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو مشرکوں کی شفاعت معتزلہ بالکل انکار کرتے ہیں. مشرک غلو کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں شفاعت کا اقرار کرنے میں, کہ حتیٰ کہ جو شفاعت ثابت نہیں ہے اس کو بھی وہ مانتے ہیں. لیکن اہل السنہ جو ہے جو کہ وسط میں ہے وہ اس شفاعت کو مانتے ہیں. سوال ہے کوئی؟ پھر جو حدیث سوال ہے کہ پھر جو حدیث ہم نے سیرت میں پڑھی تھی کہ حضرت عباس کو خواب آیا تھا کہ ابو جہل کو پانی کے قطرے دیے گئے جہنم میں رسول کی پیدائش پہ اس نے غلام آزاد کیا تھا. ہاں یہ حدیث میں نے بھی سنی, اللہ عالم مجھے اس کی صحت کا اندازہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اس کی صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان کو اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو جیسے کہ ابو طالب ہے, ان کو جہنم سے تو آزاد نہیں کرا سکی نا, وہ جہنم سے تو آزاد نہیں کرا سکی. نہیں چلیں آگے چلتے ہیں. شفاعت کی ڈیفینیشن ہو گئی, شفاعت کا عقیدہ یہ اہل السنہ کا ہے وہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم شفاعت کی قسمیں پڑھ رہے تھے, جس میں پہلی قسم جو ہے وہ شفاعت عظمیٰ, شفاعت عظمیٰ, شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت عظمیٰ, شفاعت کبریٰ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا, اس کو میں بالکل سمرائز کر دیتا ہوں. شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو کہ ہم اذان کے بعد دعا میں مقام محمود مانگتے ہیں, جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا سوال کرتے ہیں, وہ شفاعت عظمیٰ ہے. شفاعت عظمیٰ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی, لوگ ایک دوسرے میں نشے کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ لوگ 70 سال کھڑے ہوں گے, لا یقضا ولا ینظر, نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا. 70 سال قیامت والے دن یہ کھڑے ہوں گے, اسی کنفیوژن, اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا, اسی ہولناکیوں میں 70 سال کھڑے ہوں گے, نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ یبکون, بہت روئیں گے وہ,
بہت روئیں گے حتیٰ کہ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو وہ خون نکلے گا ان کے آنسو میں سے، اور پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. بعض لوگ اپنے پسینہ ان کے قدموں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا، اور بعض لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے. تو سورج یعنی یہ 70 سال تک یہ معاملہ رہے گا، لیکن ہر انسان پر یہی ایک ہی کیفیت نہیں ہوگی. وَعَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ سورہ معارج میں ہے کہ کافروں پر یہ دن بہت سخت ہوگا، مومن پر یہ یسیر بہت آسان دن ہوگا. تو مومن ایک موحد شخص پر یہ دن آسان ہوگا اور کافروں پر یہ دن بہت ہی مشکل ہوگا. تو پھر لوگ اسی طرح کنفیوژن اور اضطراب اور ٹینشن میں، حتیٰ کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اس ٹینشن میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے والد ہیں، اور آپ ابو البشر یعنی بشر کے باپ ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، لہذا یہ جو ہے فیصلے کے لیے، یعنی ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، فیصلے کے لیے آپ سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ پریشانی اور ہولناکی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئے گا. کس لیے آئے گا؟ فیصلے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا آنا جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ صف در صف باندھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کس لیے آئے گا؟ سورہ فجر میں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا. تو یعنی یہ ہولناکی ختم ہو اور فیصلہ ہو، تاکہ جو جنتی جنت میں جائیں اور جہنمی جہنم میں جائیں. تو یعنی ہولناکی اتنی ہوگی کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، یہاں سے بچا لیا جائے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے ہولناکی والا ہے. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی کہ جو انہوں نے درخت سے کھایا تھا. آدم علیہ السلام جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے. نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی خطا یاد آ جائے گی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جو کہ کافر تھے ان کے لیے دعا کی تھی. تو ان کو اپنی یہ خطا یاد آ جائے گی تو وہ کہیں گے نفسی نفسی. تو آگے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے 3 توریہ جس کو کہتے ہیں، 3 توریہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا لیکن اس کو توریہ کہتے ہیں جو کہ جائز ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنا ڈریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، وہ جو ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آج اتنا غصہ ہوا ہے، لم یغضب من قبل، اس سے پہلے اس کے بعد کبھی ایسا غصہ نہ ہوگا، تو لہٰذا تم آگے کسی اور کی طرف جاؤ. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ آگے آئیں گے، آگے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حال میں ہیں. تو اے اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ محمد ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے گناہ آپ کے معاف کیے ہیں، لہٰذا آپ سفارش کریں اپنے رب کے ہاں کہ یہ مسئلہ ختم کریں اور فیصلہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جائیں گے رب کے ہاں اور طویل سجدے میں گر پڑیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی تعریف اور حمد و ثنا سکھائے گا جو میں پہلے نہیں جانتا ہوں گا، اور میں اس سجدے کی حالت میں ہی پڑا رہوں گا جب تک کہ میرا رب چاہے گا. اور پھر میرا رب مجھ سے حکم دے گا کہ ارفع رأسک، اے محمد، یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا، سل تعطا، سوال کر تجھے دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں اپنے رب سے درخواست کروں گا، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو اس ہولناکی سے بچا لے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک حد مقرر کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر جو ہے وہ فیصلہ واقع ہوگا. تو یہ ہے شفاعت کبریٰ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے اس کو مقام محمود جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا. اور جو اذان کے بعد جو دعا میں وسیلہ
आतिन मुहम्मदन वसीलत वल फजीला वबाथ मकाम महमूद अनल्लज़ी वअदता, कि मोहम्मद को वसीला दे। और ये वसीला क्या है? ये वसीला जन्नत में एक खास मकाम है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ही वो मकाम दिया जाएगा। तो वसीला जो है वो जन्नत में एक खास मकाम है, और मकाम महमूद ये शफात कुबरा है। फिर इसके बाद ये शफात कुबरा पहली किस्म है। दूसरी शफात की किस्म जो है वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास है, और वो शफात है कि जन्नत का दरवाजा खोलने की शफात। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और मैं खोलने का मुतालबा करूंगा, तो पूछा जाएगा कि कौन, मन अंत, कौन? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आवाज दी जाएगी, हाँ आपके लिए ही मुझे हुक्म था खोलने का, और आपके सिवा किसी के लिए हुक्म ना था। तो लिहाजा जन्नत का दरवाजा खोलने की सिफारिश भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कराएंगे। तो ये शफात है, ये जो शफात है ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, और इसको भी बाज मकामात पर हदीस में मकाम महमूद कहा गया है। तो ये दो शफात चूंकि नबी के साथ खास है, इसलिए इसको मकाम महमूद कहा गया है। तीसरी शफात जो है वो है जो कि मुवहिदीन अहल तौहीद, तौहीद परस्त लोग जो जहन्नुम में जा चुके होंगे अपनी गुनाहों की वजह से, उनको जहन्नुम से निकालने की शफात। तीसरी शफात वो शफात उनके हक में जो कि तौहीद परस्त होंगे, जो तौहीद पर होंगे, लेकिन उनसे उनकी जिंदगी में बहुत से गुनाह हुए होंगे जिस पर अल्लाह ताला ने उनको माफ नहीं किया होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जहन्नुम में उन गुनाह के बदौर, उन गुनाह की वजह से उस जहन्नुम में डाल दिया होगा। तो उन लोगों को, उन जहन्नमियों को, यानी तौहीद परस्त जहन्नमियों को निकालने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। और ये सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास नहीं है, बल्कि इसमें शुहदा, मोमिनीन, सालिहीन, मलाइका, ये सब जो है वो इस तरह की सिफारिश करेंगे। लेकिन ये सिफारिश यानी जहन्नमियों को निकालने वाली सिफारिश जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, ऐसी कोई नहीं करेगा सिवाय अल्लाह के। तो लिहाजा शफात की किस्में लिखें, शफात उज़्मा या कुबरा, सबसे बड़ी शफात। शफात उज़्मा। दूसरी जन्नत के दरवाजे के खुलने के लिए। तीसरी इखराजुल मुवहिदीन मिनन नार, मुवहिदीन तौहीद परस्तों को आग से निकालने की वाली सिफारिश। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी भी करेंगे, दीगर अंबिया भी करेंगे, शहीद शुहदा भी करेंगे, सालिहीन भी करेंगे, मलाइका भी करेंगे, आखिर में अल्लाह ताला खुद करेगा। क्या मतलब? एक सेकंड, वही शफात कुबरा वाली हदीस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, शफात उज़्मा वाली हदीस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने रब के यहाँ तवील सजदे में गिर जाऊंगा और मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करूंगा जितनी वो चाहेगा। फिर वही अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठा, सवाल कर, तुझे सवाल दिया जाएगा, शफात कर, तेरी शफात कबूल होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। यानी अब फैसला हो गया, लोग जहन्नुम में चले गए और जन्नत वाले लोग जन्नत में पहुंच गए। अभी दरवाजा खुला नहीं है, जन्नत का दरवाजा भी खुला नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर रहे हैं
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک لمٹ ایلوکیٹ کر دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جہنم سے نکالو، تو میں جاؤں گا جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جو توحید پرست ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں دوسری مرتبہ اپنے رب کے یہاں آؤں گا اور اپنے رب سے یہی پورا معاملہ ہوگا، سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے وہی کلام فرمائے گا اور پھر میرے لیے ایک لمٹ رکھ دے گا اور پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا جہنمیوں کو نکال کے لے آؤں گا. پھر تیسری دفعہ بھی میں اسی طرح کروں گا، 3 دفعہ اس طرح ہوگا. پھر چوتھی دفعہ میں جاؤں گا اللہ کے پاس اور اللہ سے کہوں گا اے اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سفارش کروں ہر اس شخص کے لیے جس نے توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ خالص اپنے دل سے پڑھا ہوگا. اور خالص اپنے دل سے پڑھا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں اس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی یا کبھی عمل نہیں کیا ہوگا. خالص کی شرط آپ جتنی بھی احادیث میں دیکھیں گے خلوص اور اخلاص کی شرط ہے توحید کے ساتھ، صرف زبان سے نہیں. اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ آپ عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ جو ہوں گے وہ بہت زیادہ گنہگار ہوں گے لیکن توحید پرست ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہر اس شخص کے بارے میں مجھے اجازت دیجیے کہ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا میں اس کو جہنم سے نکال لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میرے لیے ہے، میں ایسے لوگوں کو خود جہنم سے نکالوں گا. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو گئی لوگوں کو آگ میں سے نکالنے کے لیے. پھر دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے اسی طرح، پھر اسی طرح شہداء بھی شفاعت کریں گے، صالحین نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے تو وہ اپنے دوستوں کو اور نیک ساتھیوں کو یاد کریں گے اے اللہ یہ وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں یصومون معنا، یہ تو لوگ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، یا اللہ یصلون معنا یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یا اللہ یہ جہنم میں جل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اور ان کو آگ سے نکال کے لے آؤ جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان تھا. تو یہ مومن نیک لوگ جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو اچھا یاد رکھیے جو جہنم میں جا رہے ہیں کون ہے؟ نمازی، نماز پڑھنے والے. ویل للمصلین، مصلین نماز پڑھنے والے کے لیے بربادی ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت ہے، نماز میں خشوع نہیں ہے، غفلت، ہاتھ بندھے ہوئے نگاہیں نیچے لیکن کاروبار چل رہا ہے. الذین یراؤون یعنی ایسے نمازی جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جائیں گے اور جن کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالیں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے. تو اسی لیے ایک سلف کہا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے جنت میں اپنے ساتھ نہ پاؤ تو ذرا ادھر ادھر دیکھنا اور کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو اس کا مطلب میں جہنم میں ہوں. تو لہٰذا ہمیں ہماری یہ دیکھ لینا. تو مطلب جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی جائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کی سفارش کے بارے میں کہ ملائکہ جائیں گے اور جہنم میں سے لوگوں کو نکالیں گے. کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان لوگوں کو نکالنا ہے جہنم سے؟ اثر السجود، ان کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہوں گے، یعنی اتنے نمازی ہوں گے وہ جو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار. تو یہ جو ہے فرشتے ان کو اس سے پہچانیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ جو ہے اثر السجود کو نہیں کھائے گی، یعنی اس حصے کو نہیں کھائے گی کیونکہ اس حصے نے اللہ کے آگے سجدہ کیا تھا. اثر السجود سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ موٹے موٹے نشان ہو اس دنیا کی زندگی میں، نہیں، بلکہ یہی آخرت میں ظاہر ہوں گے. جیسے کہ شخص وضو کرنے والا ہے اس کے اعضاء آخرت میں چمکیں گے تو اسی طرح یہ بھی آخرت میں ظاہر ہوگا. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ اپنا ماتھا زور سے رگڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ نشان آ جائے یہاں پہ. بھائی یہ چیز نہیں ہے. مطلب ہم نے کتنے ایسے بڑے مطلب اتنے لوگ جو بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ماتھے پہ نشان ہی نہیں آیا ہوا. تو بھائی اسکن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی اسکن ایسی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی. کسی کی ایسی ہوتی کہ وہ 1 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کے ماتھے پر بڑے نشان آ جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو زبردستی رگڑ رہے ہوتے ہیں زمین کے اندر تاکہ وہ نشان آ جائے. بھائی وہ چیز نہیں ہے. اثر السجود جو ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگا.
تو ملائکہ جو ہے وہ اس طرح کی شفاعت کریں گے. صالحین بھی اس طرح جو پھر صالحین واپس آئیں گے اور صالحین کہیں گے اللہ ہم نے جو تو نے کہا تھا کہ 1 دینار کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو، تو ہم نے وہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ واپس جاؤ، جس کے دل میں نصف دینار آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ. یہ بھی ہو جائے گا. پھر نیک لوگ واپس آئیں گے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال کے لے آؤ. پھر وہ بھی نکال کے لے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا شافعین نے شفاعت کر لی، سب نے اپنی اپنی شفاعتیں کر لی، وبقیت شفاعتی، اور اب میری شفاعت باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک قبضہ، جو اس کا قبضہ ہے، قبض، ٹھیک ہے، ایک قبض کر کے جو ہے وہ جہنم سے ایک بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالے گا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو، لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی خیر کا کام، یعنی سرے سے اس کی ایک نیکی بھی نہ ہو. یعنی یہ عربی میں محاورہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ عورتیں اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں کہ ایک میاں جو ہے، میاں اس کے ساتھ ساری زندگی اچھا کرتا رہتا ہے، پھر ایک چیز جو ہے وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ایک بری چیز کر دیتا ہے، تو عورت کیا کہتی ہے؟ میں نے کبھی تجھ جیسا بیکار شوہر دیکھا ہی نہیں. ایسے ہی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا، حدیث میں بھی یہی ہے کہ یہ عورت کی ناشکری ہے اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. اگر عورت اس طرح اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ خیر کے کام کرتے جاتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے اس سے تو عورت اس کی سارے خیر کے کاموں پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں. کیوں؟ 2 وجہ ہیں. ایک تو وہ لان تان کرنے والی بہت ہوتی ہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے لان تان شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہروں کی. تو لہذا ان 2 اسباب سے بچو. تو اس جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ لم یعمل خیرا قط، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکالے گا جس نے کبھی خیر کا کام کیا ہی نہ ہوگا، یعنی اس نے بہت ہی کم خیر کے کام کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جس کے سرے سے عمل ہی نہیں ہے تو کافر ہے. کیونکہ ایمان قول وعمل، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. جس کا سرے سے عمل ہی 0 ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ہاں جی، نیک اعمال بھی سفارش کریں گے ہماری، جیسے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے. کوشچنز ہیں یہاں تک کوئی؟ ملائکہ کن لوگوں کی سفارش کریں گے؟ وہ سفارش سب جو کریں گے وہ توحید پرستوں کی ہوگی، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہوں گے. آخری بات ریپیٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قبض کرنے کی، یعنی سب کی شفاعت ہو جائے گی، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب میری شفاعت باقی ہے، اور وہ پھر ایک قبضہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک مٹھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبض، اور اس کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کسی مخلوق جیسے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. تو قبضہ کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کا قبضہ ہے تو اس کی عظمت بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی بڑا ہوگا جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کثیر کو جو ہے وہ جہنم سے اس طرح سے آخر میں آزاد کرے گا. اچھا، اور کوئی کوشچنز ہیں؟ مرنے کے بعد ہی انسان جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے یا پھر قیامت کے بعد قبر کے عذاب
قبر کے عذاب مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے. پھر جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، پھر اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر جنت اور جہنم میں جائے گا. مرنے کے بعد فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جاتا. ہاں ان کی روحیں جو ہے وہ جنت میں جاتی ہیں. اگر ایک جیسے کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ پرندے جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور جہاں سے چاہے لطف اٹھاتے ہیں، تو ان کی روحیں جاتی ہیں. لیکن جسم کے ساتھ جو ہے جسم اور روح مل کر جو جائے گا وہ جنت میں قیامت والے دن ہی جائے گا. شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ ایک ہی ہیں؟ جی ہاں ایک ہی ہے. وائس کم آ رہی ہے. اچھا ویسے بھی کلاس ختم ہونے والی ہے. آواز آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے اب آ جائیے. اب آ رہی ہوگی. صحیح ہے؟ نہیں آ رہی؟ اچھا چلو اور سوال ہے پیچھے آگے یہاں. آواز آ رہی ہے اب؟ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے چلیں. اب کتنی شفاعت کی قسمیں ہو گئی؟ 3. چوتھی لکھیں. شفاعت جنت میں جنت کے درجات کی بلندی کے لیے. یعنی آپ جنت میں آلریڈی آواز نہیں آ رہی. صفی کو کہیں آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے بہتر. میں نے بتایا کہ چوتھی شفاعت کی قسم جو ہے وہ جنت میں درجات کی بلندی والی شفاعت ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ مثال کے طور پر ایک وہ یاد رکھ لیں کہ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دے گا. اگر والدین اونچے درجے پر ہیں جنت میں، جنت کے 100 درجات ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس، جس کی چھت عرش الرحمان ہے. جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تو جنت کے جو ہے وہ بہت سارے درجات ہیں، اور اگر والدین جنت کے اوپر کے درجے میں اور اولاد اپنے اعمال کے مطابق نچلے درجے میں، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ والدین کی بدولت ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے. اسی طرح اگر اولاد اوپر ہے والدین نیچے تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت جو ہے وہ یہ بھی ہمیں درجات کی بلندی کا باعث بنے گی. اسی طرح قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری اور حافظ، جب بھی قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے تو اس کو پڑھ کے سمجھنا. قاری جو ہوتے تھے اس دور میں وہ ان کو علماء کہتے تھے. یعنی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ 70 قراء شہید ہو گئے، 70 قراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا تھا، تو وہ قراء حضرات علماء ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آج کل کے قراء نہیں، جن کو صرف قرآن بس ان سے اچھی آواز میں پڑھا لو، مانے گا ان کو کچھ پتہ نہیں. تو قرآن کا قاری، عالم کہ اس کا کہا جائے گا تو قرآن جس طرح سے دنیا میں پڑھتا تھا آج بھی اس طرح سے. آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں کامنٹس میں. آج بھی تو قرآن پڑھتا جا اور درجات
چڑھتا جا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کی حفظ کی کوئی فضیلت نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اصل قرآن کی حفظ کی فضیلت تبھی آتی ہے جب وہ اس کا معنی اور مفہوم اس کو سمجھتا ہے, صرف طوطا نہیں ہے کہ اس نے رٹا ہوا ہے. تو یہ جنت میں درجات کی بلندی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ 5ویں قسم آپ لکھ لیں کہ اہل المدینہ کے لیے, مدینہ والوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جو مدینے میں رہا اور اس پر صبر کیا ہے, کیونکہ مدینے کے معاشی حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو کبھی اگر نہیں ہو سکتے, پاسبل ہے, تو جیسے کہ آتا ہے نا کہ قرب قیامت مدینہ خالی ہو جائے گا, مدینہ خالی ہو جائے گا, منافق لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے کیونکہ مدینہ کے حالات معاشی طور پر جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. تو قرب قیامت جو ہے وہ مدینہ لوگ چھوڑ دیں گے. یعنی مدینہ میں لوگ اس لیے رہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ معاشی اور روزی مل رہی تھی, جب روزی اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے تو لہٰذا ہم جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت مدینہ اس طرح خالی ہو جائے گا حتیٰ کہ مسجد نبوی میں کتا گھومے گا اور وہ کسی ستون پر پیشاب کر کے جائے گا, کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہوگا, اتنا خالی ہو جائے گا. تو منافقوں سے خالی ہو جائے گا مدینہ قرب قیامت. تو میں کیا بتا رہا تھا اس سے پہلے, ہاں اہل مدینہ کی شفاعت. تو اہل مدینہ کی شفاعت, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو شخص مدینہ میں مرا وہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی, اس کے نامہ اعمال کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے, دیگر اسلام کی جو شرائط ہیں کہ توحید پر ہو وغیرہ وغیرہ, وہ ساری شرائط اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.